अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है, मगर सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब उस फ़ैसले पर अमल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि पसे पर्दा ड्राइंग रूमों में बहुत कुछ हो चुका हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हुई हैं जिनका इमरान खान साहब को शायद इदराक नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, या फिर वो इदराक करना नहीं चाह रहे। जिस तरह उन्होंने पंजाब और KP की असम्बलियाँ 2023 में तोड़कर किया था और इदराक नहीं कर पाए थे या नहीं करना चाह रहे थे हालात का, एक बार फिर सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। एक बार फिर इमरान खान साहब जो हैं वो KPK की हुकूमत तोड़ने की ठान चुके हुए। एक बार फिर इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर को घर भेजने की ठान चुके हुए, मगर बाजी पलट चुकी हुई है। बाजी कैसे पलटी है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, लेकिन उससे पहले ज़रा रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने मेल मुलाकातें की हैं अपने साथियों के साथ, उनको जो मशवरे दिए गए हैं, या फिर अली अमीन गंडापुर की जो शिकायतें लगाई गई हैं इमरान खान के पास, तो उसके बाद उन्होंने ये कह दिया हुआ है कि जो तहरीक का साथ नहीं देगा मैं उसको फारिग कर दूंगा। अब तहरीक का साथ ना देने वाले PTI के किसी चेयरमैन, किसी जनरल सेक्रेटरी, किसी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को तो इमरान खान साहब फारिग कर देंगे, तो उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। बुनियादी तौर पर ये पैगाम अली अमीन गंडापुर के लिए था। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये PTI के मैंने अच्छे खासे लोग जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों से मिलते रहते हैं, उनसे मैंने जब गपशप लगाई कि ये क्या मतलब, आप एक तहरीक चलाने जा रहे हो, आप ये तासुर दे रहे हो कि जी लीडरशिप मेरे कहने पर बाहर नहीं आ रही, तो ये तासुर बजाते खुद आपके कारकुन को डिमोरलाइज़ करेगा कि जी लीडर जेल में पड़ा हुआ है, बाहर जो क़यादत है वो रोडों पर आने को तैयार नहीं है, तहरीक चलाने को तैयार नहीं है, तो कारकुन डिमोरलाइज़ होकर घर बैठ जाएगा। तो पहले आपने कारकुनों को डिमोरलाइज़ ना सही लेकिन डीएक्टिवेट किया, ये कह के कर कि जी इमरान खान तो कल आज़ाद हो जाएंगे, परसों रिहा हो जाएंगे। उस वक्त हमारे जैसे लोग कहते थे कि ये लोग इमरान खान साहब के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि जी इमरान खान फ़लाँ तारीख को बाहर आ जाएंगे, इमरान खान फ़लाँ तारीख को रिहा हो जाएंगे। तो वो इमरान खान साहब के सबसे बड़े दुश्मन हैं, मैं ये गुजारिश किया करता था। और अब बज़ाते खुद इमरान खान साहब, उनकी फैमिली, उनके वो लीडर जो इमरान खान साहब के साथ किसी न किसी शक्ल में मुखल्लिस हैं, वो भी यही बात करते हैं कि इन लोगों ने तारीखें देकर हमारी तहरीकें ख़राब कर दी। अलीमा खानम कहती हैं कि जब इमरान खान साहब तहरीक की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं इमरान खान तो रिहा हो रहे हैं, इमरान खान की डील हो रही है, तो तहरीक को सबोताज करने की कोशिश होती है। तो मैंने गुजारिश की कि पहले इस तरह आपके कारकुन डीएक्टिवेट हो गए, मुतहरिक नहीं होते थे, कप्तान तो हमें रिहा हो जाएगा, हम क्यों सड़कों पर जाकर धूप में सड़ें और डंडे खाएं पुलिस के। और अब इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि जी जो बाहर नहीं आएगा पार्टी का लीडर, मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। यानी इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है कि पार्टी की लीडरशिप उनके लिए निकलने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं खान साहब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, खान साहब के पैगाम को आप नहीं समझे। खान साहब का पैगाम अली अमीन गंडापुर के लिए है स्पेशली, या उमर अयूब जैसों के लिए जो ओहदों पर, बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। और अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम इसलिए भी है कि इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि गंडापुर की छुट्टी कराएं, और वो जो MPs गंडापुर ने अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं, किसी को कोई प्रोजेक्ट दे के, किसी को कोई फंड दे के, किसी को कोई तरक्याती मंसूबा दे के, किसी को डरा के, किसी को धमका के, गंडापुर साहब ने पार्टी के जो MPs को अपने साथ मिलाया हुआ है KPK में, उनके लिए मैसेज है कि देखिए गंडापुर की सरकार बहुत अरसा नहीं चलेगी, लंबा अरसा, लिहाजा वो तो चले जाएंगे अगर आप लोग एक्टिव नहीं होते। वज़ीर, मुशीर, MPs आप अगर नहीं मुतहरिक होंगे तो फिर आपकी भी छुट्टी, तो गंडापुर की तो छुट्टी। अच्छा, फिर अगर कोई कल को PTI के अंदर ये डिस्कशन शुरू हो जाती है या संजीदा मरहले पर मामला आ जाता है, अमली मरहले पर, कि जी अली अमीन गंडापुर को खान साहब ने कह दिया कि रिज़ाइन कर दे, मैंने नया CM लगाना है, तो उस सूरत में सबको पता हो कि जी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई जाएगा वो फारिग हो जाएगा, तो लिहाजा गंडापुर रिज़ाइन करेंगे। आतिफ खान, बाबर सवाती, XYZ, जिसको भी इमरान खान साहब चाहें वज़ीर आला लगाना, तो वो वोट दे दे उनको, वरना उनको भी पता होगा कि हम भी फारिग हो जाएंगे। तो ये पैगाम उनके लिए है। दूसरी चीज़ ये कि अगर गंडापुर साहब, इमरान खान साहब तंग आ जाते हैं, क्योंकि ये तहरीक
یہ والی تحریک جو عمران خان صاحب نے شروع کر دی ہے، جس کا نقطہ عروج 5 اگست کو ہوگا، مجھے ہنسی آ رہی ہے، نقطہ عروج 5 اگست کو ہوگا، وہ تحریک اگر ناکام ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی کیجولٹی اس تحریک کی کے پی کے میں علی امین گنڈاپور ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور سے ریزائن مانگا جائے گا، علی امین گنڈاپور ریزائن نہیں دیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ اسمبلی توڑیں، وہ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ تو یہ سارا کچھ یہ کھچڑیاں پک رہی ہیں، اور علی امین گنڈاپور کے مخالف جو لابیز ہیں وہ اس پر کام بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ سرکار ہمارے کس کام کی کہ ہمارے لیڈر کے لیے کچھ کرتی نہیں ہے؟ سوال کیے گئے نا پچھلے دنوں بجٹ والے ٹائم پہ کہ بیرسٹر سیف تو ملاقات کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن عمران خان جن کو چاہتے ہیں کہ گنڈاپور ملاقات کریں اور وہ جو جھگڑا ملاقات کریں اور مزمل اسلم ملاقات کریں، تو ان کے لیے کیوں نہیں گنڈاپور کوششیں کر رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب بجٹ کے معاملات پر ان سے بریفنگ لیں اور ان کو ہدایات دیں؟ علیمہ خان نے کہا کہ بیرسٹر سیف کیسے مجھ سے ملنے آ جاتا ہے؟ عمران خان نے خود کہا کہ بیرسٹر سیف ملنے آ جاتا ہے، باقی کیوں نہیں ملنے آتے؟ اور بیرسٹر سیف کو کون دیتا ہے ملاقات کرنے کی اجازت؟ تو سارے کے سارے سوالات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر کے پی کے میں ایک خطرناک قسم کا جو لاوا پک رہا ہے وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اس بات پر یقین کر چکے ہیں کہ گنڈاپور میرے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تحریک اگر چل پڑی، علی امین گنڈاپور نے اس تحریک میں اپنی انپٹ ڈالی، حصہ ڈالا اس تحریک میں، سرکاری وسائل، پیسہ، گاڑیاں، پولیس، مشینری ساری تحریک کے ساتھ اسی طرح دی جس طرح 24 نومبر کو دی تھی، 4 اکتوبر کو دی تھی، 21 اور 28 ستمبر کو دی تھی، تو پھر گنڈاپور کی سرکار شاید بچ جائے۔ اگر کے پی کے سے وہ والا ریسپانس نہیں آیا جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو پھر اتھل پتھل شروع۔ اب اس کے بعد تحریک عدم اعتماد، استعفیٰ یا اسمبلیاں توڑنا، یہ سارے آپشن ہیں عمران خان کے پاس، اور وہ سارے آپشن ڈیسپریٹ ہو کے استعمال کریں گے، کیونکہ بقول عارف علوی عمران خان صاحب فیصلے ہمیشہ ڈیسپریشن میں کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا عمران خان کی سائڈ پر کہ وہ طے کر چکے ہیں، اگلا پلان بی کیا ہوگا، پلان سی کیا ہوگا، ابھی تک عمران خان کے پاس اس کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں بقول اعجاز چودھری، ان کو تو باہر کا پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا چل رہا ہے، اندر بیٹھے ہوئے وہ، تو وہ کیا پلان ہوگا وہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ گنڈاپور کو ہٹا کر کسی اور کو سی ایم بنانے کی کوشش کریں گے، اور اگر ناکام ہو گئے تو پھر ظاہر ہے صوبہ بھی اتحادیوں کے پاس چلا جائے گا۔ مخصوص نشستوں کے بعد پھر پی ٹی آئی سے 21-22 ارکان چاہیے، اور گنڈاپور کو اگر ہٹا دیا تو 21-22 ارکان وہ گنڈاپور خود دے دیں گے۔ لیکن اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ ایک ویڈیو، ایک تصویر، ایک اجلاس، دو چیزیں ہوئی ہیں۔ گنڈاپور صاحب کی ملاقات اپنے کزن میرے دوست فیصل کریم کنڈی کے ساتھ، جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے تھے کہ جی وہ میری حکومت گرانا چاہتا ہے، اس میں امیر مقام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وفاقی وزیر وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن پر الزام ہے کہ میری حکومت گرا رہے ہیں، بھڑکے مار رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑی خوش گپیاں لگا رہے ہیں۔ یہ تصویر ایسی تصویر ہے جن تصویروں سے عمران خان صاحب کو چڑ تھی کہ جی آپ نے ملنا ہے ملاقات کر لینا جا کے۔ جب شروع میں ملاقات کی تھی وزیر اعظم سے، اپنا محسن نقوی صاحب سے علی امین گنڈاپور نے، تصویریں سامنے آئیں تو تب عمران خان صاحب کو عدالتوں میں لایا جاتا تھا، صحافیوں سے ملاقات بھی کرتے تھے، تو تب عمران خان کو شکایت لگائی گئی، شکایت کہ جی یہ کیا ہے، یہ تو علی امین گنڈاپور ملاقاتیں کرتے پھرتے۔ انہوں نے کہا چلیں ملاقاتیں تو انتظامی امور پر ان کی بنتی ہیں، کریں، لیکن ویڈیوز نہ بنوائیں، تصویریں نہ بنوائیں، تو مطلب اپنے لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ تو عمران خان کو تو چڑ ہے۔ اب یہ والی تصویر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں، مسکراتا ہوا چہرہ، بالکل ایک مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہے، امن و امان کی میٹنگ۔ امن و امان کے اجلاس میں علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے متحد ہو جائیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ 8 فروری کے بعد جو علی امین گنڈاپور کی حکومت بنی ہے الیکشن کے بعد، اس میں کبھی کوئی امن و امان کی صورتحال پر جب کوئی اجلاس ہوا ہے گنڈاپور نے پہلے کوئی ایسا لب و لہجہ اختیار کیا؟ آپ بتا دیں، کمنٹس میں بتا دیں، کبھی آپ کو یہ خبر ملی ہو کہ گنڈاپور نے کہا کہ امن و امان کے لیے نون لیگ بھی میرا ساتھ دے، پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے، جے یو آئی بھی ساتھ دے، بھول جائیں اختلافات، ہمیں صوبے میں امن قائم کرنا ہے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ یہ ضرور کہتے رہے کہ جی وفاق کی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہمیں نہیں کرنے دیے جاتے، اس وجہ سے دہشت گردی ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ افغانستان سے الگ جا کے خود ملاقات کروں، مذاکرات کروں۔ بھاڑ میں جائے آپ کی پالیسی، میں جاؤں گا افغانستان، خود مذاکرات کروں گا۔ یہی تھا نا کہ وفاق ایک سازش کے تحت ہمارے صوبے میں بدامنی کروا رہا ہے۔ اب علی بن گنڈا پور اتنے اچھے کیوں ہو گئے؟ جب ایک دن پہلے ان کے لیڈر نے کہا کہ جی نقطہ عروج پر لے کر جانا ہے 5 اگست کو تحریک کو، جو تحریک کا ساتھ نہیں دے گا وہ فارغ۔ تو اس پیغام سے پہلے اور اس پیغام کے بعد علی بن گنڈا پور، کیونکہ پیغام تو علی بن گنڈا پور کو اندر خاتے مل گیا ہوگا کہ پتر اپنے دن گن لے ہوں، بس بہت ہو گئی، بہت ہی گیا صحیح، سرائے کی علی بن گنڈا پور بھی بہت ہی گیا صحیح، بس بہت ہو گیا، نکلے اب۔ تو گنڈا پور نے پھر کیا کیا؟ گنڈا پور نے، جو کہ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، عمران خان کے پر تو نہیں تھے، ووٹ ضرور عمران خان صاحب کا تھا، تو انہوں نے انگیج کر لیا وفاقی اتحاد کو، حکومت کو، کہ میں بیٹھا ہوں نا بھائی، میرا لیڈر جو ہے وہ کل کو میرے خلاف کوئی چیز حرکت کرے، اس سے پہلے میں ذرا ادھر اپنی سیٹنگ کر لوں، کنیکشن ملا لوں۔ تو ادھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کنیکشن ملے ہوئے تھے، محسن نقوی کے ساتھ تو بالکل یارانہ تھا ان کا، یعنی وہ پہنچے ہوئے تھے برہان، یہ 24 نومبر نہیں 4 اکتوبر والا معاملہ ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ جی علی بن گنڈا پور کو میرا پیغام پہنچ گیا ہے، وہ ڈی چوک پر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد 24 نومبر کو پھر کہا کہ علی بن گنڈا پور کو میرا پیغام پہنچ گیا ہے، وہ ڈی چوک پر نہیں آئے گا، اور دونوں بار نہیں آیا۔ اور پھر پتہ چلا کہ خفیہ طور پر یہ میل ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔ وہ تو ان کے کنیکشن اپنی جگہ موجود تھے، لیکن اب یہ جو کہانیاں، یہ جو تصویریں، یہ جو میل ملاقاتیں، یہ میل ملاقاتیں اس لیے ہیں کہ اگر میری پارٹی مجھے ہٹانا چاہے، اگر کوئی تحریک عدم اعتماد لانا چاہے، تو میں بیٹھا ہوں، میں صوبے میں عدم استحکام نہیں چاہتا، آپ بھی نہیں چاہتے، لہذا کوئی ایسی صورت ہو تو آپ اپنا وزن میرے پلڑے میں ڈال دیجیے گا۔ اور حکومت، وفاقی حکومت، وفاقی اتحاد کے لیے اس سے بڑی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوگی۔ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ختم ہوئیں، ان میں پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہوئے گروپس کو لیڈنگ رول ملا۔ تو یہاں پر بھی علی بن گنڈا پور یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے، کیونکہ میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان پوری دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن علی بن گنڈا پور جو عمران خان کو بیوقوف بناتے ہیں، آگے لگایا ہوا عمران خان صاحب کو، بڑھ کے ماریں گے، ہم نے اڈیال جیل آ کر توڑ دوں گا، میں 1 مارو گے میں 4 ماروں گا، اور ہم میں واپس نہیں جاؤں گا، افغانستان میں خود جاؤں گا۔ مطلب جو باتیں عمران خان صاحب کے روح کو راضی کرتے ہیں، وہ باتیں کر کے عمل کچھ اور کرتے ہیں علی بن گنڈا پور صاحب۔ تو علی بن گنڈا پور صاحب سے بہتر چوائس اسٹیبلشمنٹ کے لیے اینٹی عمران خان، اینٹی وائرس ہوتا ہے نا، اینٹی عمران خان، یا عمران خان صاحب کا جو جنون ہے وہاں پہ کے پی کے میں، اس کا کلر اس سے بڑا کوئی نہیں ملے گا۔ بے شک وہاں جے یو آئی کے کسی کو سی ایم بنا دیں، پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ سی ایم بن جائے، نون لیگ کا بندہ کوئی سی ایم بن جائے، گورنر راج لگا دیں، اس سے بہتر بندہ نہیں ملے گا اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو بہترین چوائس ہے۔ تو گنڈا پور جو ہیں وہ عمران خان کو دکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ بات ہے، مجھے ہٹا کے دکھا دو، اب میں تو ادھر سے سپورٹ لوں گا۔ جب ادھر سے سپورٹ لیں گے تو عمران خان صاحب کے پاس تو پھر وہ بھی نہیں رہے گا نا بھرم، جو بھرم تھا۔ تو یہ کھیل چل رہا ہے، باتیں تو چل رہی تھی کہیں اور کہ صدر زرداری کا استعفیٰ تو فلاں، اصل کہانی کہیں اور چل رہی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ کو اگست تک آ جائے گا۔ اگست تک تو ویسے بھی بہت سے جو ہے وہ نااہلی سے یاد آیا، یہ تو پوائنٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اب آ گیا۔ 9 مئی کے مقدمات میں بھی تو علی بن گنڈا پور ملوث ہے نا، تو ان سے بھی تو انہوں نے بچنا ہے، حکومت بھی بچانی ہے، وزارت اعلیٰ بھی بچانی ہے، عمران خان صاحب سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آئیڈیل سچویشن وہ اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہاتھ ملا لو، ادھر آپ کے اوپر مہر پی ٹی آئی کی ہے، آپ کام کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، آپ ہیں روپیہ لیکن چلیں گے ڈالر کے بھاؤ۔ تو وہ علی بن گنڈا پور صاحب جو ہے وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بیرسٹر گوہر نے ملاقات کی تھی، جب علیمہ خان صاحبہ پر تو عمران خان کا پیغام لے کر آئی تھی نا کہ تحریک چلے گی، مذاکرات نہیں ہوں گے، عمران خان کے صاحبزادے پاکستان آئیں گے، تو گوہر صاحب کی بھی ایک ملاقات بعد میں ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بارے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بیرسٹر گوہر عمران خان صاحب کے ترلے منتیں کرتے رہے کہ خان صاحب باہر حالات نہیں ہیں تحریک والے، مذاکرات کی وزیر اعظم نے مجھے آفر کی ہے، سنجیدہ آفر ہے،
آپ اجازت دیں، آشرواد دیں، سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ ہم جا کر مذاکرات کریں. لیکن عمران خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. یعنی کہا نا انہوں نے علیمہ خان نے کہ نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ جی ہم نے ان کو بتایا تھا کہ باہر مذاکرات کی بات چل رہی ہے. تو عمران خان نے کہا کوئی مذاکرات نہیں، اب صرف مزاحمت ہوگی، تحریک چلے گی، کسی سے مذاکرات نہیں ہوگی. تو انہوں نے بیرسٹر گوہر کو ایسا کوئی جواب نہیں دیا، نفی میں یا اثبات میں، انکار یا اقرار میں کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے چپ رہے. تو ظاہر ہے پھر بیرسٹر گوہر بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے جن کو پارٹی سے نکالا جائے گا. کافی ساری لمبی لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے جن کو پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ اب یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پر اگر کوئی میرے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں. وہ ہے رہائی، 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 رہائی. اور رہائی کے لیے بھی تب مذاکرات ہوں گے جب آپ یہ یقین دلائیں گے کہ مجھے رہا کریں گے. اس کے بعد مذاکرات کر کے ایم کاغذی کاروائی، آمادگی پہلے ہو جائے، فیصلہ پہلے ہو جائے. باقی مذاکرات کے ذریعے پیٹ بھرنا کہ جی ہم نے گیو اینڈ ٹیک کرنا، وہ ذرا عمران خان صاحب چاہتے ہیں تاثر ہو، تو ایسا ہو نہیں رہا. عمران خان کی رہائی کے لیے ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے. گنڈاپور صاحب کی کیجولٹی جو ہے وہ حکومت کی کیجولٹی وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا جی، اب ایک اور خبر تھی، مختصراً اس کا میں ذکر کر لیتا ہوں. یہ جو ججز سینیورٹی کا معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، سپریم کورٹ آئینی بینچ نے فیصلہ کر لیا تھا، صدر صاحب کو بھیج دیا تھا جو 5 ججز کی طرف پٹیشنز پر کہ جی وہ صدر صاحب جو ہے سینیورٹی طے کر لیں. اور ٹرانسفر کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہوئے ہیں ٹرانسفر ججز کے. تو اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل 5 جج صاحبان نے دائر کر رکھی ہے. اب وہ اعلان کر رکھا ہے، اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے محسن اختر کیانی صاحب نے کہ جو صدر صاحب نے آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد جو سینیورٹی لسٹ جاری کی ہے اس کو بھی وہ چیلنج کریں گے، اس کے خلاف بھی جائیں گے. اب اس میں کہا یہ گیا ہے بیسیکلی منصور علی شاہ صاحب کے خط میں جو نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ صدر صاحب کو چیف جسٹس سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، تو وہ نقطہ اٹھایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں معاملہ عدالت میں جائے گا تو وہ عدالت کیا اس کا جواب دیتی ہے، کس طرح اس کو دیکھتی ہے. لیکن یہ پوائنٹ وہاں کہا جا رہا ہے کہ اٹھایا جائے گا. اور ویسے تو جو مشاورت کی بات ہے تو سعید چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ مشاورت تو ٹرانسفر کے معاملے میں ہو گئی تھی نا. مشاورت سے پہلے صدر صاحب نے آمادگی تمام ججز کی ضروری ہوتی ہے، یعنی جج جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں ان کی ہائی کورٹ کی اور چیف جسٹس کی، اور جس ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اس کے چیف جسٹس کی. تو وہ تو آمادگیاں ہو گئی تھیں، وہ تو مشاورت ہو گئی تھی. اب صرف سینیورٹی کا معاملہ تھا جو کہ صدر صاحب نے آئینی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں بتا دیا کہ جی یہ سینیورٹی لسٹ ہے. تب اس کو وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. یعنی یہ معاملہ ابھی طول پکڑے گا، یعنی یہ لڑائی ابھی بڑھے گی. کل کسی دوست نے ٹویٹ کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریزائن آ رہا ہے. ریزائن نہیں آیا، پٹیشن ضرور آ گئی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.